लम्ब से जुनून। राइटर है जोया अलीशा। एपिसोड नंबर 10 के साथ हाजिर हूँ। हाँ जी जनाब, कैसा लग रहा है? ठीक होकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तुम दोनों की मेहरबानी है कि तुम दोनों ने मेरी बदतमीजियों की बर्दाश्त मेरा साथ नहीं छोड़ा, वरना मैंने अपनी जो हालत कर ली थी वहाँ पर तो अपने घर वाले भी साथ छोड़ जाते हैं। अहमद रुमान शाह डॉक्टर शाहजेब से कह रहा था। आज अहमद का इलाज मुकम्मल हो चुका था और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज अहमद के साथ साथ रुमान शाह डॉक्टर शाहजेब के लिए भी बहुत खुशी का दिन था कि आखिर वो अपने दोस्त को फिर से ठीक करने में कामयाब हो गए थे। यानी कि तुम हमें अपनी फैमिली नहीं समझते? रुमान शाह अहमद की बात का जवाब दिया। नहीं यार, मेरा वो मकसद नहीं था। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसे दोस्त मुझे मिले जिन्होंने मुझे इस नशे के दलदल से बाहर निकाल लिया। वरना कितने लोग तो इस दलदल में फंसकर वापसी का रास्ता ही भूल जाते थे। हर कोई मेरे जैसा खुश नसीब नहीं होता और हर किसी को रुमान शाह और डॉक्टर शाहजेब जैसे दोस्त नहीं मिलते। खुशी से अहमद की आंखें नम हो गई और वो एक बाजू डॉक्टर शाहजेब के गले में डाले और दूसरा रुमान शाह के गले में डाले हुए अपने दोस्तों से गले मिल रहा था। रुमान शाह की मातृ ज़बान पंजाबी थी और रुमान शाह अपनी ज़बान से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए अक्सर जब वो बहुत खुश होता तो अपनी पंजाबी ज़बान में जुमले बोल दिया करता था। हालांकि अहमद और शाहजेब की ज़बान पंजाबी नहीं थी। शाहजेब पठान था तो उसकी ज़बान पश्तो थी। अहमद महाजिर था तो उसकी ज़बान उर्दू स्पीकिंग थी। मगर तीनों बचपन के दोस्त थे तो इसलिए एक दूसरे की थोड़ी बहुत ज़बान समझ जाया करते थे। मसला तो रुमान शाह और डॉक्टर शाहजेब का था, क्योंकि अहमद को उर्दू स्पीकिंग था, इसलिए अहमद की ज़बान तो दोनों को समझ में आ जाती थी। ये तीनों लाहौर में इकट्ठे एक ही जगह पर रहते थे, एक साथ ही स्कूल जाया करते थे और फिर एक साथ ही इन लोगों ने कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। फिर वक्त ने करवट ली तो अहमद के वालिद का इंतकाल हो गया तो वह अपने मामू के पास कराची शिफ्ट हो गया और डॉक्टर शाहजेब और रुमान शाह वहीं पर रह गए। इसके बाद रुमान शाह के बाप की डेथ हुई और वो अपनी माँ के साथ कराची आ गया। इस तरह अहमद और रुमान शाह एक बार फिर मिल गए। इसके बाद इस डॉक्टर शाहजेब ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए कराची जिना हॉस्पिटल में आ गया, जहाँ पर उसने ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी जॉब भी स्टार्ट कर दी। पर आहिस्ता आहिस्ता शाहजेब की तरक्की होती गई और आज डॉक्टर शाहजेब का शुमार बहुत सीनियर हार्ट सर्जन्स में होता था और रुमान शाह एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, जिसका खुद का बिजनेस 10 मुल्कों में वर्क कर रहा था। मगर अहमद कुछ खास तरक्की नहीं कर सका, क्योंकि अहमद के माली हालात पहले भी कभी ठीक नहीं थे और अब तो अपने मामू के पास रहता था। एक ऑफिस में नॉर्मल सी एम्प्लॉय की जॉब करता था, लेकिन इसकी अमीरी गरीबी ने कभी इनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं डाला। प्लान के मुताबिक आज दोपहर को ये तीनों इकट्ठे हुए और खूब जश्न का माहौल बनाकर इन लोगों ने इंजॉय किया। बहुत सारी गप्पे लड़ाने के बाद अब वो अपने बचपन की बातें याद करके हंस रहे थे कि रुमान शाह के मोबाइल पर इसकी अम्मी जान का फोन आ रहा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। रुमान, तुम घर तब कब तक आओगे? अम्मी जान, मैंने आपको बताया तो था कि आज मैं ऑफिस से सीधा अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अहमद और शाहजेब के साथ कुछ टाइम गुजारना है। क्या बात है अम्मी जान, आप परेशान लग रही हैं? अपनी माँ की अफसरदा आवाज को पहचानते रुमान शाह पूछ रहा था। शाहजेब तुम्हारे साथ है? जी अम्मी जान, खैरियत, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुमने मेरा के निकाह के बारे में शाहजेब को नहीं बताया? अम्मी जान, पहली बात तो मैं ये बात किसी को बताना ज़रूर नहीं समझता, और दूसरी बात यह है कि शाहजेब को पता है मेरा के निकाह के बारे में। अब आप सस्पेंस ख़त्म करें, मुझे बताएं कि क्या हुआ है। शाहजेब के घर वाले मेरा का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं। शाहजेब के लिए? क्या? रुमान शाह ने हैरानगी से कहा। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था? नहीं अम्मी जान, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। आप फ़ोन बंद करें, मैं ज़रा शाहजेब से बात करके आपको बताता हूँ। शाहजेब और अहमद आपस में गप्पे लड़ाकर हंस रहे थे कि रुमान शाह फोन पर बात करके वापस इनके पास आया और इसके तेवर काफी बदले हुए थे, जिसको दोनों ने नोट किया। खैरियत, किसका फोन था जो सुनकर चेहरे के जाविये इस कदर बदले हुए हैं? अहमद मजाक कर रहा था। लगता है कि भाभी जान का फोन होगा और उन्होंने शॉपिंग की लंबी चौड़ी लिस्ट सेंड की होगी, इसलिए नवाब का मूड खराब हो गया। शाहजेब हंसते हुए बोला। शाहजेब, तुम्हारे घर वाले मेरे घर पर मेरी बहन का रिश्ता मांगने गए हुए हैं, इस बात का तुम्हें पता था? रुमान शाह ने काफी सर्द लहजे से पूछा। यार आराम से बात करो, क्या हो गया? अहमद रुमान शाह की सख्त और गुस्से वाले अंदाज को देखकर घबरा कर खड़ा हो गया। रुमान शाह। शाहजेब, मेरी बात का जवाब तो तुम्हें पता था? शाहजेब, हाँ पता था। रुमान शाह, तुम्हें मिरहा के निकाह के बारे में भी पता था, पर तुमने रिश्ता भिजवाने की जरूरत कैसे की? शाहजेब, यार तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम बहुत जल्द मिरहा को इस निकाह से आजाद करवा दोगे। रुमान शाह, अपनी जबान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना। मैं तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझता रहा और तुम मेरे ही घर पर घात लगाए हुए थे। शाहजेब, रुमान शाह, अक्ल के नाखून लो। मैंने तुम्हारे घर एक इज्जतदार आदमी की तरह रिश्ता भेजा है,
मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से तुम मुझे यूं जलील करो। यार मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम दोनों बैठकर आराम से बात करो। दोनों को तल्ख कलामी करते हुए देखकर अहमद बीच में कूदा। मुझे इसके साथ कोई भी बात नहीं करनी। रमान शाह ने दो टोक जवाब दिया। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? हद है यार, किसी के घर बाइज्जत तरीके से रिश्ता भिजवाना। कब का जुर्म हो गया है? डॉक्टर शाहजेब भी गुस्से में आ गए। तुमने अपनी उम्र देखी है? मेरी उम्र के हो तुम, और तुम मेरी बहन से शादी की ख्वाहिश रखते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहाँ लिखा है कि एज डिफरेंस हो तो शादी नहीं हो सकती या रिश्ता नहीं भिजवाया जा सकता? रोमान शाह इतने पढ़े लिखे होकर कैसी जाहिलों वाली बातें करते हो? और जिसे निकाह के बारे में तुम इस वक्त बात कर रहे हो, इस एएसपी की एज तो मुझसे भी ज्यादा है। वो तो मुझसे भी कोई 2-3 साल बड़ा है। तो जब तुम इसके लिए निकाह जायज हो गया, तो फिर मुझसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने इस कमीने के साथ भी अपनी बहन का ना तो निकाह करवाया और ना ही एक्सेप्ट किया। तुम्हें सब पता है कि जिन हालात में निकाह हुआ था, और अब अम्मी जान का हुक्म है कि मेरे खिलाफ इसके साथ ही रुखसत किया जाए। और तुम एक बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपनी जान अम्मी जान का कोई हुक्म नहीं डाल सकता। इसलिए इस कमीने को बतौर बहनोई कबूल करना मेरी मजबूरी है। रुमान शाह के इस जुमले से शाहजेब के अंदर छन से कुछ टूटा था। शाहजेब का दिल टूट गया। रुमान शाह के इस जुमले से इसने कितने ख्वाब सजाए थे मेरे हाँ के लिए अपनी आंखों में। वो गुस्से से रुमान शाह की तरफ देखता हुआ बड़े बड़े कदम उठाता हुआ गाड़ी की तरफ चला गया। अहमद बेचारा तो आवाजें देता रह गया, मगर इसने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। रोमान यार, इसने ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया जिसका तुम इस तरह से रिएक्ट किया है। अब तुम इसकी तरफदारी करोगे? रोमान शाह ने गुस्से से अहमद की तरफ देखा। यार बात तरफदारी की नहीं है, तुम भी मेरे दोस्त हो और वो भी मेरा दोस्त है। मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। तुम दोनों में से जो गलत होगा मैं उसी ही को बोलूंगा। इस वक्त जो तुमने किया वो गलत था। वो तुम्हारी बहन में इंटरेस्टेड था तो उसमें से कोई गलत बात नहीं। वो शादी करना चाहता था, और किसी को पसंद करना या ऐसे शादी करना कोई गुनाह या गलत बात नहीं है। गलत तब होता जब वो गलत नजर से देखता, मगर शादी का इरादा ना रखता। मगर वो तो मेरा की पढ़ाई का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही मुकम्मल हो तो वो तुमसे बात कर सके, मगर कभी इसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि वो खुद से तुमसे बात कर सकता, क्योंकि तुम्हारा यही वाला एटीट्यूड उसे तुमसे बात नहीं करने देता था। अब जब निकाह हुआ तो तुमने इससे यही कहा था कि तुम अपनी बहन को एसीपी के साथ रुखसत नहीं करना चाहते। तो उसने अपने माँ बाप को भी इसीलिए शायद भेजा होगा कि कहीं पर से बिरहा का रिश्ता तुम लोग कहीं और न कर दो। तो इस तरह तुमने इसकी तौहीन की, और इसका ये रिएक्ट गलत नहीं था। अहमद के समझाने पर रुमान शाह ठंडा पड़ गया था। उसे भी एहसास हुआ कि इसने शाहजेब के साथ गलत कर दिया है। तो वो ये बात यहाँ पर रहकर हल करता, इस तरह से जाने का मतलब क्या है? यार वो यहाँ पर कैसे खड़ा रहता? इस वक्त इसका दिल टूटा है, और इस दर्द को तुमने और मैंने दोनों ने फेस किया है। तो जरा सोचो इस वक्त हमारी हालत क्या थी। तुम तो फिर भी संभल गए थे, मैंने तो अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। तो ऐसे में इसका इतना रिएक्ट बनता है। संभल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा सारी बात को। मगर इस वक्त इसका दिल टूटा है और उसे मेरी जरूरत है। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। जाओ संभालो उसे, और मेरी तरफ से माजरत करना। अगर मुझे पहले आइडिया होता तो शायद मैं कुछ कर सकता इसके लिए, मगर इस वक्त कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरा का निकाह हो चुका है ना, तो अम्मी जान इस निकाह को तोड़ना चाहती है, और ना ही वो कमीना इस निकाह को ख़त्म करना चाहता है। तो ऐसे में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है सवाए माज़रत के, जो मैंने गलत जुमले शाहजेब को बोले हैं इसके लिए। शाहजेब को बोले गए जुमलों के लिए रुमान शाह अपने दिल में बहुत नदामत महसूस कर रहा था। शाहमीर की पिछले 2-3 दिन से मीरब से मुलाकात नहीं हुई थी। आज इसका बहुत दिल कर रहा था कि वो अपनी बहन से बात करे। इसने अपना फ़ोन निकाला और मीरब का नंबर डायल किया। वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपनी चेयर को घुमाता हुआ कुछ सोच रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक मेरा बच्चा, मेरी प्यारी बहन, आप कैसी हो? मैं भी ठीक भाई, की याद नहीं आती तुम्हें? भाई बहुत याद आती है मुझे आपकी, पर मिलने क्यों नहीं आती? भाई शाह मसरूफ थे, इनके पास टाइम नहीं था, या इस घटिया इंसान की नीयत नहीं थी। प्लीज भाई इस तरह से मत बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो जी सॉरी आपके शौहर मोहतरम को गलत बोलने के लिए। वो मीरा से मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें लेने आऊं? तुमसे मिलने को बहुत दिल कर है। नहीं भाई, घर में मेहमान आए हुए। खैरियत? कौन मेहमान आए हुए? भाई वो मेरा का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। क्या? किसका रिश्ता लेने आए? मीरा ने अपनी जबान दांतों तले दबाई। इसके मुंह से जल्दी में निकल तो गया था कि मिरहा का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं, अगर बाद में उसे याद आया कि मिरहा का निकाह तो उसके भाई से हुआ है। मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं। बात शाहमीर के कानों तक पहुंच चुकी थी। मेरा बेट मेरा बेटा, मैंने कुछ पूछा है? कौन किसका रिश्ता लेने आया? शाहमीर की आवाज में काफी तलखी आ गई। भाई वो जवाब दो मेरा, मैंने पूछा कौन आया है मेरा का रिश्ता लेने के लिए? इस बार लहजे बहुत ज्यादा सख्त है। भाई कोई डॉक्टर शाहजेब की अम्मी अबू है जो मेरा का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। और मेरा किधर है? भाई वो तो कॉलेज गई। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन भाई आप तो कह रहे थे कि आपका बहुत दिल कर है मुझसे बात नहीं करने को।
کیونکہ تم مجھے بہت اچھی نیوز سنائی ہے، اس کے بعد میرے پاس باتیں کرنے کے لیے نہیں اور نہ ہی میرا موڈ ہے تمہیں باتیں کرنے کا، اس لیے میں بعد میں بات کروں گا۔ شاہ میر کے غصے سے نصیب ہٹنے والی ہو رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اپنی آفس کے چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنا موبائل اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالتا ہوا فل یونیفارم میں ہی نکل کر اپنی جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا رخ سیدھا مرحا کے کالج کی طرف تھا۔ پولیس والا تھا اور اپنے طریقے سے اس نے مرحا کی ہر خبر جمع کر کے رکھی ہوئی تھی، جیسے کہ مرحا کس کالج میں پڑھتی ہے، مرحا کا پروفیسر کون ہے، مرحا کس ٹائم پر کالج سے لیکچر لیتی ہے، کب کالج آتی ہے اور کب گھر آتی ہے۔ زیادہ تر رومان شاہ سے کالج پک اینڈ ڈراپ کرتا ہے اور یہ بات بھی وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر آج اسے کسی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ اسے ہر حال میں اپنی بیوی سے ملنا تھا، مگر آج بھی اس نے کوئی بھی غیر قانونی طریقہ نہیں اپنایا تھا۔ آخر ایک پولیس والا تھا، قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی میرب کا فون بند ہوا تو اس نے رومان شاہ کی ماں کو فون ملایا اور بنا اس کا جواب سنے سلام کہنے کے بعد ان سے یہ کہہ دیا کہ وہ آج کالج مرحا کو پک کرنے کے لیے کچھ دیر اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جائے گا، اور آپ اپنے بیٹے کو سمجھا دیجیے گا کسی بھی طرح کا تماشا کریٹ نہ کریں۔ مرحا بیوی ہے میری، اسے ساتھ لے جا کر شاپنگ کروانے کا حق تو رکھتا۔ اس کا سخت لہجہ دیکھ کر رومان شاہ کی ماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے کانوں تک مرحا کے رشتے والی بات پہنچ چکی ہے۔ سمجھدار عورت تھی، اس لیے انہوں نے مرحا کے جانے کے لیے ہاں کہہ دیا۔ ویسے بھی ان کے دل کو یہ سوچ کر اطمینان تھا کہ مرحا اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے، تو کسی بھی طرح سے مرحا کا اس کے ساتھ جانا جائز غلط نہیں ہے۔ مرحا اپنا آخری لیکچر لینے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کے غرض سے باہر بنی ہوئی بینچز پر بیٹھی ہوئی آرام سے سینڈوچ کھا رہی تھی اور ساتھ میں ہاف لیٹر پیپسی لیے منہ سے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی۔ اسے کسی لڑکی نے آ کر کہا کہ اسے پرنسپل صاحب آفس بلا رہے ہیں، اسے کوئی لینے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی اتنی جلدی لینے کے لیے کیوں آ گئے ہیں؟ ابھی تو ٹائم نہیں ہوا۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے سینڈوچ اور پیپسی کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے پرنسپل کے آفس کی طرف آئی اور پرنسپل سے اجازت لینے کے بعد وہ اندر داخل ہوئی، لیکن پرنسپل کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہستی کو دیکھ کر بیچاری کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سینڈوچ زمین بوس ہو چکا تھا۔ ویسے اس بندے کو دیکھ کر وہ خود بھی زمین بوس ہو جاتی تو حیرت کی بات نہیں تھی۔ آؤ میرا بیٹا، آپ نے بتایا ہی نہیں آپ کا نکاح ہمارے شہر کے اے سی پی شاہ میر صاحب سے ہوا ہے۔ میرا بنا جواب دیے الٹے قدم پیچھے کی طرف بھاگی۔ واپس آؤ میرا۔ ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا اور ایک آفس کے دروازے کے باہر، تو شاہ میر کی روبدار آواز مرحا کے کانوں سے ٹکرائی۔ نہ چاہتے ہوئے مرحا کے قدم وہیں پر سٹل ہو گئے۔ میں نے کہا واپس آؤ مرحا۔ شاہ میر نے پھر سے مرحا کو واپس آنے کے لیے کہا تو مرحا پلٹ کر بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بڑی معصوم شکل بنا کر نظروں کو جھکائے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے مرحا کو سزا ملی ہو اور وہ پرنسپل کے سامنے کھڑی ڈر رہی ہو۔ ٹھیک ہے سر، ہمیں اجازت دیجیے۔ شاہ میر نے کھڑے ہو کر پروفیسر سے ہاتھ ملاتے ہوئے جانے کی اجازت طلب کی۔ رومان شاہ تک میرا پیغام پہنچ چکا ہوگا اور مرحا کو لینے نہیں آئے گا، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ مرحا رومان شاہ کی بہن تھی اور رومان شاہ کی اجازت کے بغیر اسے بھیجنا پروفیسر کو گلے کا پھندا لگ رہا تھا، مگر سامنے بھی ایسی بھی شاہ میر بیٹھا تھا، اسے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بیچارے کی سانس سے اٹکی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر شاہ میر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا مگر سر اگر آپ میری ایک بار رومان شاہ سے بات کروا دیتے تو اچھا ہو جاتا۔ پرنسپل کی دھیمی سی آواز نکلی، ایک منٹ رکیے، میں آپ کی ان کی والدہ سے بات کرواتا ہوں۔ شاہ میر نے رومان شاہ کی ماں سے بات کروائی تو ان کے کہنے پر پرنسپل بیچارہ چپ تو ہو گیا، مگر ڈر اب بھی اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ شاہ میر ڈرتا تو کسی سے نہیں تھا اور مرحا کو لے جانے کے ہزار طریقے تھے، مگر وہ اپنی بیوی کو لیگل طریقے سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اس لیے رومان شاہ کی ماں سے بات کروائی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، بھائی ابھی تھوڑی دیر تک مجھے لینے آئیں گے اور اگر میں ان کو یہاں پر نہیں ملی تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ مرحا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بنا جواب دیے شاہ میر آفس سے باہر آیا اور اپنی آنکھوں پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے سن گلاسز لگاتے ہوئے انگلی کے اشارے سے مرحا کو چپ رہنے کا کہا۔ آپ سمجھ نہیں رہے بھائی، بہت ناراض ہوں گے۔ مرحا کا رونا شروع ہو گیا۔ تمہاری امی جان کو بتا چکا ہوں کہ میں تمہیں کالج سے پک کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ تمہارے بھائی کو بتا دیں گے اور اب اپنی زبان بند رکھنا۔ میرا دماغ اس وقت بہت خراب ہے مرحا، میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر کسی قسم کا کوئی تماشا کریٹ کروں، مگر اب میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھے اس طرح سے غصے سے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ وہ سو کرتی روتی ہوئی اپنی چھوٹی سی ناک کو رگڑتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ سب بتاؤں گا اور بہت اچھی طرح سے بتاؤں گا، آج کے بعد تم کچھ بھی بھولو گی نہیں۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر شاہ میر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرا۔ میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ اس وقت شاہ میر فل یونیفارم پولیس کی یونیفارم میں کھڑا ہوا، ویسے بھی بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا، اوپر سے اس کے چہرے پر غصہ سچ میں مرحا کو ڈرا رہا تھا۔ میرا ضبط مت آزماؤ، پیر جو ورنہ اٹھا کر بٹھا دوں گا، مجھے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، نہیں میں تو بیٹھ جاؤں گی۔ شاہ میر کے تیور دیکھ کر مرحا نے گھبرا کر نہیں کے ٹکڑے کر دیے۔
میرا شاہمیر کی دھمکی سے ڈر کر جلدی سے گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاہمیر گیٹ بند کر کے دوسری طرف سے ہوتا ہوا گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ اور گاڑی سپیڈ سے وہاں سے نکالی۔ پھر اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی، اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے گود میں رکھ کے بیٹھی میرا سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پوشت کی سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ شاہمیر نے ڈیش بورڈ سے ٹیشو باکس سے 4-5 ٹیشو کھینچتے ہوئے میرا کے آگے کے کیا کروں میں ان کا؟ میرا نے ایک نظر غصے سے شاہمیر کی طرف دیکھ کر اپنا منہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ ان پر آئل لگا کر ان کا پراٹھا بنا اور اس کے بعد آملیٹ سے کھا لینا۔ بے وقوف لڑکی، ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرو۔ کوئی دیکھے گا تو کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں کون سا ظلم کر رہا ہے پولیس والا جو بیچاری لڑکی رو رہی ہے۔ ہاں ظالم تو ہیں آپ، اور ظلم ہی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ گڈ، ویری گڈ، اچھا کیا تم نے بتا دیا کہ میں ظالم ہوں اور میں تم پر ظلم کر رہا ہوں۔ اب تم فارم ہاؤس تک پہنچو، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ میں کتنا ظالم اور میں کتنا ظلم کر سکتا ہوں۔ غصے سے شاہمیر نے اس کے ہاتھ میں ٹیشو تھماتے ہوئے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی تھی۔ 15 منٹ کے بعد سفر کے بعد گاڑی ایک خوبصورت فارم ہاؤس پر جا کر رکی۔ فارم ہاؤس بہت خوبصورت بنایا گیا تھا، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ فارم ہاؤس کو دیکھ کر نظر آتا تھا کہ بنانے والے نے اس کو بڑی محبت اور لگن سے بنایا ہے۔ فارم ہاؤس بہت خوبصورت ہے۔ شامیر مرہا کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو تو فارم ہاؤس کے سارے نوکر جلدی سے سر جھکائے ہوئے شامیر کے جانب بڑھے تھے، مگر شامیر نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو دور ہٹنے کا کہا تھا۔ شامیر مرہا کو لے کر سیدھا فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ فارم ہاؤس اندر سے بھی بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ سامنے 2 کمرے بنے ہوئے تھے، ایک کچن اور ایک شاندار ٹی وی لاؤنج جس میں بہت بڑی LCD لگی ہوئی تھی اور بہت ہی خوبصورت صوفے رکھے ہوئے تھے، اور صوفوں کے سامنے ایک بہت بڑا شیشے کا ڈیزائنر ٹیبل، اس پر کرسٹل سے بنے ہوئے خوبصورت شو پیس رکھے ہوئے تھے۔ دیوار پر سجی اسلامی خوبصورتی سینری جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ گھر کی ایک ایک چیز سے بتا رہی تھی کہ فارم ہاؤس بنانے والے نے اس کو بہت خوبصورتی اور دل سے سجایا تھا۔ شامر کے تیور دیکھ کر مرہا کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ مرہا کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا ہوا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ شاہمیر اسے لے کر سامنے والے کمرے میں داخل ہوا۔ روم کے اندر آتے اس نے مرہا کا ہاتھ چھوڑ کر روم کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ پلیز آپ مجھے جانے دیں، مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ شاہمیر کے قدم اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ روتے اور شاہمیر سے پیچھے کی طرف قدم اٹھا رہی تھی۔ آج کے بعد تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگے گا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہاری ضرورت کیسی ہے کسی اور سے اپنا رشتہ جوڑنے کی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے تم مجھے آپ کہنا بند کرو۔ میرا ایک نام ہے، مجھے اس نام سے بلاؤ۔ مرہا کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے شاہمیر نے اپنا چہرہ مرہا کے بے حد قریب کر لیا۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اس کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف اٹھایا۔ شاہمیر کہہ کر بلاؤ مجھے۔ آپ اتنے بڑے ہیں، میں آپ کا نام کیسے بلا سکتی ہوں؟ مجھے شرم آتی ہے۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے روتے ہوئے بولی۔ نام لو میرا، ورنہ آج ساری شرم اتار دوں گا۔ آج کے بعد تمہیں مجھ سے کبھی شرم نہیں آئے گی۔ مرہا، مجھے مجبور مت کرو کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں جو نہیں کرنا چاہتا۔ شامر کے الفاظ مرہا کے ہوش اڑا رہے تھے۔ ایک تو لفظ اتنے بے باک تھے، اوپر سے اسے خود کے اتنا قریب کیے ہوئے کھڑا تھا کہ اس کے لب بار بار اس کی لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کی نزدیکیوں سے مرہا کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ بولو اپنی ان خوبصورت لبوں سے میرا نام۔ تمہارے لبوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، اور تمہارے ہو چکے شوہر کا نام کیا ہے۔ مجھ سے نہیں لیا جاتا آپ کا نام۔ مرہا کا ڈر اور شاہمیر کی قربت سے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ مرہا، جانے دے مجھے، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ شاہمیر، جب کسی اور سے رشتہ جوڑنے لگی تھی تب ڈر کیوں نہیں لگا؟ مرہا، میں کسی سے رشتہ نہیں جوڑنے لگی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تمہارے گھر پر تمہارے بھائی جان ڈاکٹر شاہزیب کا رشتہ آیا، کیا یہ بات تمہیں معلوم نہیں تھی؟ شاہمیر نے غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ مرہا کی کمر پر اتنی زور سے ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ اور درد شروع ہو گئی تھی۔ آخر پولیس والے کا ہاتھ تھا جو سارا دن مجرموں پر ڈنڈے برساتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کب شاہزیب بھائی کا رشتہ آیا ہے۔ قسم کھاؤ، اللہ کی قسم، مجھے نہیں پتا، مگر وہ کمینہ تمہارے گھر پر رشتہ لے کر پہنچ گیا ہے۔ شاہمیر نے تھوڑی سی گرفت ڈھیلی کی تھی، مگر مجھے نہیں پتا۔ وہ ہونٹ باہر نکال کر سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ مرہا، چپ کرو یار، تم پر سختی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ تمہارے گھر پر رشتہ لے کر گیا تو میرے جسم میں آگ لگ گئی تھی یہ سن کر۔ بس اسی غصے میں تم پر سختی ہو گئی، سوری۔ اس نے مرہا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا اتنا غصہ تو بنتا تھا اس پہ کہ جان اگر کوئی میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو میں اس کی آنکھ ہی نکال لوں گا، اور یہاں پر تو یہ سالہ تو میری بیوی کے لیے رشتہ بھجوا چکا تھا، مگر مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے، پھر بھی میں آپ پر اتنا غصہ کر رہی ہوں۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ بچوں کی طرح روتے اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی، مگر اپنے بچپنے میں وہ ایک چیز بہت اچھی کر رہی تھی کہ وہ اب تک اس کے سینے کے ساتھ چمٹی ہوئی رو رہی تھی، اور یہ چیز شاہمیر کے دل کو اب اندر تک سکون دے رہی تھی۔ میرا پلیز اپنے ان خوبصورت لبوں سے میرا نام لو۔ یار میں سننا چاہتا ہوں۔ شاہمیر اس کے نازک لبوں پر اپنا انگوٹھا رب کرتے ہوئے اس کے خوبصورت پنکھڑیوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔
مجھے شرم آتی ہے، کیوں پتہ نہیں، تو ACP کی جان پتہ لگاؤں، مجھے نہیں لگانا، مگر مجھے لگانا ہے، پلیز میرا نام لو۔ میرا حق اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی بیوی کو پیار کرنے لگا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ اوف، ایک تو تمہارا بھائی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھائی کی مالا جپنی بند نہیں کر سکتی۔ شاہ میر چڑھ کر میرا کی بات کو کاٹتے ہوئے بیچ میں ہی بولا، میں چپ نہیں کر سکتی، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اگر یہ بھائی کو پتہ چل گیا تو پھر مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ کیا غلط کر رہا ہوں میں، اور کیوں ڈانٹے گا تمہارا بھائی؟ سالا اپنی بیوی کو پیار بھی نہیں کرنے دے گا۔ آپ میرے بھائی کو گالیاں مت دیں، بھائی کی بچی بھائی کے نام پر کیسے تڑپ جاتی ہو؟ شوہر بیچارہ یہاں تمہارے منہ سے صرف اپنا نام سننا چاہتا ہے، وہ تمہارے منہ سے نہیں بول رہا۔ وہ میرا کو بیڈ پر لٹا کر چہرے پر جھک گیا، ابھی وہ اپنے دل کی تھوڑی سی بات سننے ہی والا تھا کہ میرا مچھلی کی طرح پھسلتی ہوئی اس کے نیچے سے نکل کر بیڈ سے اتر کر اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور بھاگ کر دروازے کی طرف گئی تھی۔ ہینڈل پر اپنا ہاتھ رکھ کر دروازہ گھما کر کھولنے ہی لگی تھی، یہ شاہ میر اس تک پہنچ گیا۔ بھاگتے ہوئے میرا کا دوپٹہ شاہ میر کے نیچے ہی رہ گیا تھا، وہ بنا دوپٹے اور جوتے کے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ شاہ میر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور گھماتے ہوئے میرا کو دروازے کے ساتھ لگا دیا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے اوپر پن کر دیا۔ کیا لگتا ہے ACP کی جان کہ تم ایک پولیس والے سے تیز بھاگ سکتے ہو؟ تم صرف اور صرف ACP شاہ میر ملک کی ہو، اور اس بات کا احساس دلائے بنا تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ وہ اپنی سخت داڑھی والے گالوں کو میرا کے مخملی گالوں سے رگڑ رہا تھا، جو بہت چبھ رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کچھ نہیں میری جان، آپ کو اپنے شوہر کی داڑھی چبھ رہی، میری معصوم سی بیوی، اس کو داڑھی کہتے ہیں۔ وہ کہہ لگ کے ساتھ ہنسا تھا، کیونکہ میرا نے اتنی معصوم سے رو دینے والی آواز میں کہا تھا کہ اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ بہت گندی داڑھی ہے آپ کی، مجھے چبھ رہی ہے، ٹھیک ہے، رخصت کے بعد میں اس کے اوپر ٹیپ لگا دیا کروں گا۔ نہیں، مجھے رخصت ہو کہ آپ کے پاس نہیں آنا، ٹھیک ہے، مت آنا رخصت ہو کہ تم میرے پاس، پھر آج میں اپنی ساری حسرت پوری کر لیتا ہوں، اس کے بعد تم بیٹھے رہنا اپنے بھائی کے گھر پر۔ وہ اسے دروازے سے لگاتا ہوئے اس کے نازک سے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے کر اس کی نمی کو پینے لگا تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے مرہا کو دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر کے پیچھے باندھتے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ کو اس کے سر کے پیچھے رکھ کر اس کے سر کو پیچھے سے دبائے ہوئے تھا تاکہ مرہا کے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے الگ نہ ہو سکے۔ مرہا کی سانسیں روکے ہو کتنا پرسکون ہو کر اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ میرا اپنی کن پر اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کے لیے خود کو دشمن جان کی قید سے چھڑوانا چاہ رہی تھی، مگر ایک پولیس والے کی پکڑ سے خود کو چھڑوانا ایک نازک جان کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ جل مچھلی کی طرح تڑپ تو سکتی تھی، مگر خود کو پانی آزادی نہیں دلوا سکتی تھی۔ وہ ظالم بنا ہوا اس کی سانسیں پیے جا رہا تھا، مگر جب اس کے گھٹتی ہوئی سانسوں کو شامل نے خود محسوس کیا تو سر کو جھٹکتے ہوئے سے پیچھا ہوا اور نظر بھر کر میرا کے معصوم چہرے کی جانب دیکھا، جس کی اڑی ہوئی رنگت اس کی گھٹتی ہوئی سانسوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ گندے ہیں آپ، بہت گندے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی اکھڑی سانسوں کو دیکھ کر رہے تھے۔ شامیر کے لبوں پر ہنسی آئی، اب مجھے جانے دے ورنہ میں آپ کو بہت ماروں گی۔ کیسے ماریں؟ اور پھر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا نزدیک کرنے لگا کہ او، اور میرا نے بچوں کی طرح آوازیں نکال کر رونا شروع کر دیا تھا۔ شامیر نے ہنستے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ پاگل لڑکی، پولیس والے کو ریپ کیس میں اندر کرواؤ گی کیا؟ چپ، کچھ نہیں کہوں گا اگر چپ کر جاؤ گی تو۔ مجھے گھر چھوڑ کر آئیے۔ چھوڑ آتا ہوں، پہلے چپ کرو۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، 1 منٹ سے پہلے اپنی آواز بھی بند کر لی تھی۔ بنا دوپٹے کی خستہ حالت میں کھڑی وہ شاہ میر کے دل پر قہر ڈھا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے شاہ میر نے خود کو روکا ہوا تھا۔ شاہ میر کو خود بھی لگ رہا تھا کہ اسے مرہا کو چھوڑانا چاہیے، نہیں تو وہ کچھ ایسا کر جائے گا کہ پھر اس سے مرہا چپ بھی نہیں کروائی جائے گی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ نہیں، کیوں؟ آپ بس مجھے گھر چھوڑیں۔ ایک شرط پر پہل بولو کہ شاہ میر آپ مجھے گھر چھوڑیں۔ گندے شاہ میر، آپ مجھے گھر چھوڑیں۔ ہاں ہاں گڈ، چلو۔ آپ کی ان خوبصورت لبوں نے میرا نام تو لیا، اور میں کتنا گندا ہوں یہ آپ کو رخصتی کے بعد پتہ چلے گا۔ تب تک آپ عیاشیاں کر لیں، اور اب آپ کی عیاشیوں میں زیادہ ٹائم نہیں بچا۔ آنے والے 1 ہفتے کے اندر آپ کی رخصتی ہونے والی ہے، تیار رہے گا، مگر ابھی تو میری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی۔ میرا پریشان ہو کر بولی، ہو جائے گی آپ کی پڑھائی مکمل، شادی کے بعد پڑھتی رہے گا، روز آپ کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی گود میں بٹھا کر سبجیکٹ پڑھایا کروں گا۔ مرحا کے نزدیک سرگوشی میں بولا تو اس کے الفاظوں کی شوقوں سے مرحا کے پورے جسم میں بجلی اس کی لہر سے دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہو گئی، وہ کھلکھلا کے ہنسا تھا، چلو اسی پہ کی چھوٹی سی جان تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، جا کر میری پناہوں میں آنے کے لیے تیاری کرو۔ آج تو میری قربتوں سے گھبرا کر فرار ہو کر جا رہی ہوں، مگر رخصتی کے بعد کوئی بھی راہ فرار آپ کو میسر نہیں ہوگی۔ شاہ میر کی باتوں سے مرحا کا دل بہت ڈوب رہا تھا، ڈر کی وجہ سے اس کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مگر یہ تو حقیقت تھی، تانا تو اسے اسی کی پناہوں میں تھا۔ چلو اپنا حلیہ درست کر، اور میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔
مرحا کا دوپٹہ ٹھیک کروا کر اس کے کاندھوں پر چادر ڈالتے اسے بہت محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر چھوڑنے کے لیے نکل پڑا۔ امی جان پلیز مجھے بتائیں کہ آپ نے مرحا کو کہاں بھیجا ہے؟ رومان شاہ کے انداز میں اپنی بہن کے لیے فکر تھی، وہ تڑپ رہا تھا، اس سے جانا تھا کہ اس کی بہن کہاں ہے۔ رومان شاہ زیادہ تر اپنی بہن کو خود ہی پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ ڈرائیور کے ساتھ جاتی اور اس وقت بھی اپنی ماں کو یہ بول کر جاتا تھا کہ امی جان آپ مرحا کے ساتھ جائیں گی۔ مرحا کو گھر سے باہر جانے کی خود بھی عادت نہیں تھی اور رومان شاہ کی طرف سے بھی اسے کوئی خاص آزادی نہیں دی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ضرورت کے تحت باہر جایا کرتی تھی اور پھر بھی ساتھ میں رومان شاہ کی ماں ضرور ہوتی تھی۔ اس لیے آج مرحا کا اپنی ماں اور بھائی کے بنا بغیر حاضر ہونا رومان شاہ کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ امی جان پلیز بتا دیں کہ مرحا کہاں ہے؟ میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی یہ سوچ سوچ کر کہ مرحا کہاں ہے۔ آپ کی بار رومان شاہ کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی تھی۔ میرا بھی اپنے روم سے نکل کر باہر آ گئی۔ رومان مجھے تمہاری پریشانی کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جب میں بتا رہی ہوں کہ میں نے اسے کہیں بھیجا ہے تو پھر تمہیں جاننے کا اتنا تجسس کیوں ہو رہا ہے؟ رومان شاہ کی ماں اصل میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ مرحا شاہ میر کے ساتھ گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اگر اس کو بتائے گی تو یہ اور چلائے گا اور غصے میں آ جائے گا۔ شاہ میر تو نام سن کر ہی رومان شاہ کی زبان کڑوی ہو جاتی تھی اور اس وقت تو معاملہ اس کی بہن کا تھا۔ امی جان آپ زیادتی کر رہی ہیں، میں آپ کی ہر بات پر اپنا سر جھکا دیتا ہوں جو کہ میرا فرض ہے، لیکن امی جان میں مرحا کے لیے کس قدر پوزیسو ہوں یہ بات آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، مگر آپ مرحا کے بارے میں مجھے نہ بتا کر بہت غلط کر رہی ہیں۔ رومان شاہ کی آواز میں ایک بھاری پن تھا، نہ تو وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کر سکتا تھا اور نہ ہی اونچی آواز میں ان سے بات، اس لیے رومان شاہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی کا گلاس زور سے دبایا تھا جس سے کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا اور اس گلاس کے کانچ کے ٹکڑے رومان شاہ کے ہاتھ کے اندر چپ گئے تھے۔ رومان کے ہاتھ سے خون کے قطرے ٹپ ٹپ فرش پر گر رہے تھے۔ رومان شاہ کی ماں اور میرا دونوں خون دیکھ کر تڑپ کر پاس آئی تھی، مگر اس سے پہلے کے اشارے سے دونوں کو ہی خود سے پیچھے رہنے کو کہا تھا۔ امی جان پلیز آپ بتا کیوں نہیں دیتی کہ مرحا بھائی کے ساتھ گئی ہے؟ بے اختیار میرب کے منہ سے نکلا تو رومان شاہ نے چونک کر اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ امی جان کا یہ سچ بول رہی ہے؟ رومان شاہ کی ماں کی جھکی ہوئی نظر دیکھ کر رومان شاہ سمجھ گیا تھا کہ میرب سچ بول رہی ہے۔ امی آپ نے اس بغیرت کے ساتھ میری بہن کو کیسے جانے دیا؟ اپنی زبان کو لگام دو رومان شاہ۔ اس وقت شاہ میر مرحا کو لے کر گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے رومان شاہ کی بات سنی تو غصے سے بڑے قدم اٹھاتا ہوا پاس آ کر چلایا، بیوی ہے میری، میرا نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ، میرے ساتھ تم کسی بھی حق سے اسے میرے ساتھ جانے سے نہیں روک سکتے۔ اور یہ بغیرت تم نے کس کو کہا ہے؟ خبردار جو آج کے بعد تم نے مجھے اس طرح کا گھٹیا جملہ بولا تو میں تمہیں گھٹیا جملہ نہیں بول سکتا اور تم گھٹیا حرکت کر کے میری بہن کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ دونوں ایک دوسرے کا کربان پکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ بیوی ہے میری، اگر میں اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہوں تو اس میں اتنا اچھلنے والی کیا بات ہے؟ اپنی بکواس بند کرو اور بار بار اپنے منہ سے میری بہن کو بیوی بولنا بند کرو گھٹیا انسان۔ رومان شاہ نے اپنا پسٹل کمر سے نکالتے ہوئے اس کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ رومان بیٹا پاگل ہو گئے، اس کو نیچے کرو۔ رومان شاہ کی ماں رومان کا پسٹل والا ہاتھ پکڑ کر نیچے کر رہی تھی۔ تم یہ پسٹل دکھا کر کس کو دھمکا رہے ہو؟ سارا دن ان کھیلوں سے کھیلنا میرا کام ہے۔ شاہ میر نے رومان شاہ کا کالر پکڑ کر کھینچتی ہوئے اپنا پسٹل اس کے کن پٹی پر تان لیا تھا۔ میرا اور میرا دور کھڑی ہوئی سارا تماشا دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ تم دونوں میں ذرا بھی لحاظ ہے کہ تم دونوں میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ کیا کر رہے ہو؟ رومان شاہ کی ماں اونچی آواز سے غصے میں بولی تو دونوں نے اپنے اپنے پسٹل نیچے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ وہ دونوں اب شرم سے نظریں جھکائے ہوئے کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ امی جانا آپ نے مجھے بیٹا کہا تھا اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ وقت آنے پر خود مرحا کو میرے ساتھ رخصت کریں گے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مرحا کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ شاہ رومان شاہ کی ماں سے مخاطب تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں تمہارے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کروں۔ اپنے دل سے یہ بات نکال دو۔ رومان شاہ شاہ میر چلایا، رومان شاہ صرف تم ہی ضدی نہیں ہو، میں تم سے بھی بڑا ضدی ہوں اور یہ بھی میری بھی ضد ہے کہ مجھے اس ہفتے میں مرحا کی رخصتی چاہیے۔ شاہ میر کا انداز فیصلہ کن تھا۔ شاہ میر بیٹا میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اسے پورا کروں گی، تم فی الحال چلے جاؤ اور اسی ہفتے کے اندر میں مرحا کی رخصتی کر دوں گی۔ رومان شاہ کی ماں نے شاہ میر کی طرف دیکھ کر اپنا فیصلہ سنایا، امی مجھے ابھی نہیں جانا، مجھے پڑھنا ہے۔ دور کھڑی مرحا رو رہی تھی، اس نے اپنا موقف بیان کیا، تم چپ کر کے اپنے کمرے میں جاؤ، میرب اس کو لے کر کمرے میں جاؤ تم دونوں۔ رومان شاہ کی ماں نے غصے سے مرحا اور میرب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور شاہ میر تم بھی جاؤ، میں تم سے فون پر بات کروں گی بیٹا، فی الحال تم چلے جاؤ۔ رومان شاہ غصے سے شاہ میر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاہ میر رومان شاہ کی ماں سے سر جھکا کر پیار لیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ امی جان آپ نے مجھ سے بنا پوچھے مرحا کی رخصتی کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ امی جان آپ آج مجھے ایک بات بتا دیں کہ مرحا کے معاملے میرے فیصلے کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ رومان شاہ اپنی ماں سے خفا نہیں تھا۔ رومان تمہارے ہر فیصلے کی اہمیت ہے، لیکن بیٹا بیٹیوں کے معاملے میں اس طرح سے حل نہیں کیے جاتے جس طرح سے تم اپنی انا کا مسئلہ بنا کر رہے ہو۔ تم نے ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا دیا۔ آج کے پڑھے لکھے دور میں
تو لوگ اس بات کو نارمل انداز سے دیکھتے ہیں کہ لڑکا اور ایک لڑکی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ اور یہاں تو مرحا کا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے۔ اگر وہ اسے کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے کے لیے لے گیا تو اس میں سے کون سی قیامت آ گئی؟ امی جان، آپ لوگوں کی باتیں مجھے مت سمجھائیں۔ اگر لوگ بغیرتوں کی طرح یہ سب کرتے ہیں تو مجھے اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اپنی بہن کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم اپنی بہن کو رخصت کر دو تاکہ یہ روز کی کھچ کچ ختم ہو جائے۔ کیسے رخصت کر دوں؟ ابھی تو اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کو جلدی کس بات کی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ رومانہ، مرحا کا رخصت کر دینا ہی بہتر ہے۔ اور رہی بات پڑھائی کی تو میری شامل سے بات ہو چکی ہے۔ وہ شادی کے بعد بھی مرحا کی پڑھائی پر کوئی پابندی عائد نہیں کرے گا۔ مرحا اپنی مرضی سے جتنا چاہے اور جب چاہے پڑھ سکتی ہے۔ گڈ، ویری گڈ امی جان۔ جب آپ سارے فیصلے کر چکی ہیں، سب ڈن ہے، تو پھر بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ رومان شاہ غصے سے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کے جانب بڑھ گیا۔ روم کے اندر جاتے ہی اس نے روم کا دروازہ ٹھک کر کے بند کر دیا۔ روم کا دروازہ اتنی زور سے اس نے مارا تھا کہ اندر بیٹھی ہوئی میرا بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ رومان شاہ نے اندر آتے اپنا غصہ اتارنے کے لیے سامنے پڑی ہوئی شیشے کے ٹیبل کو زور سے پاؤں مارا۔ رومان شاہ کا غصہ دیکھ کر میرا ڈر سے سمٹی ہوئی ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ سارے فساد کی جڑ تمہاری وجہ سے میری بہن کی زندگی بھی خراب ہو گئی۔ رومان شاہ نے میرب کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے سے بالوں کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ اچانک یہ بال کھینچنے سے میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرب کو تو لگ رہا تھا کہ آج اس کے بال شاہ نے جڑ سے ہی اکھاڑ دینے ہیں۔ شاہ پلیز چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہونے دو درد۔ جو درد تم دونوں بہن بھائیوں کی وجہ سے ہم دونوں بہن بھائی فیس کریں، اس کا حساب تمہارا باپ دے گا۔ شاہ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ میرب رومان شاہ کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ کر تڑپ کر بولی تھی۔ نکلنے دو، میرے بات کو مت بدلو۔ رومان شاہ قہر برساتی ہوئی آنکھوں سے میرب کو دیکھ رہا تھا۔ جتنا درد مجھے تمہاری شکل دیکھ کر ہوتا ہے، اس سے زیادہ تکلیف مجھے کانچ کے ٹکڑے لگنے سے نہیں ہو سکتی۔ شاہ، کیوں ہر بات کے لیے آپ مجھے ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں؟ ہاں، میں نے آپ سے پیار کیا، ہو گئی مجھ سے غلطی۔ آپ کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی جان لینی چاہی، ہو گئی مجھ سے غلطی، مگر اس سے آگے میں نے کچھ نہیں کیا۔ مرحا کا اغوا کر کے لے جانا، اس سے نکاح کرنا یا آپ کا زبردستی نکاح مجھ سے کروانا، اس سب میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ تو پلیز آپ مجھے ہر بات کے لیے قصوروار ٹھہرانا بند کر دیں۔ وہ درد سے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ تم جتنی مرضی دلیلیں دے لو، مگر سچ یہی ہے کہ نہ تمہاری نظر مجھ پر پڑتی اور نہ ہی اپنی جان لینے والا ڈرامہ کرتی۔ یہ سب کر کے تم نے مجھے حاصل تو کر لیا، مگر میری بہن کی زندگی میں اپنے گٹیا بھائی کو شامل کر کے تم نے میری بہن کی زندگی خراب کر دی۔ چاہ بس کر دے پلیز، اللہ کا واسطہ ہے، بس کر دے۔ حد ہوتی ہے غصے کی۔ کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ میں نے آپ سے محبت کی، اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں۔ ایسا کیا گناہ کر لیا میں نے جو آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ مجھ سے زبان درازی مت کرو۔ رومان شاہ میرب کے جبڑے کو اپنے ہاتھ سے زور سے پکڑ کر کھڑا تھا۔ آپ ایک کام کریں، میرا گلا ہی دبا دیں۔ میرب رومان شاہ کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ میرا بس چلے تو میں تمہارا گلا بھی دبا دوں، بس آپ کا ہے، مجھ پر آپ دبا دیں میرا گلا۔ روز روز کی اذیتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے تو آپ کو خود پر سارے بس اور حق دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے مروں گی تو میرے لیے یہ بھی شرف کی بات ہے، نہیں دیکھی جاتی آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی نفرت۔ آج میرب کے صبر کا پیمانہ بھی چلا گیا۔ وہ رومان شاہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ کر دبانے کو کہہ رہی تھی۔ نہیں، ایک بار تمہیں مار کر اذیتوں سے چھٹکارا دے دینا تو تمہاری لیے خلاصی ہوگی، اور تمہاری جان کے خلاصے ہی تو میں نے نہیں ہونے دینی۔ یہ تو طے ہے کہ میں تمہیں اتنی اذیتیں دوں گا کہ تم پچھتاؤ گی کہ تم نے کن کانٹوں بھرے درخت سے اپنا دل لگایا ہے۔ میرب کو بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے بڑی حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاہ، میری بھی اپنے خدا سے ایک دعا ہے کہ ایک دن آپ کے دل کو میرے لیے اتنا موم کر دے کہ آپ کے دل کی ہر دیوار پر میرب 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 لکھا ہو۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب رومان شاہ کے دل پر تمہارا نام لکھا ہو۔ آئے گا شاہ، وہ دن ضرور آئے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری محبت اور میرے آنسو کو رائے کر نہیں جانے دے گا۔ وہ رب جو اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، وہ کیسے میری طلب کو نہیں دیکھے گا؟ ایک دن آپ کی نفرت میری سچی اور کھری محبت کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی۔ ایک دن آئے گا کہ جب آپ کی آنکھیں صرف میرب کو دیکھنا چاہیں گی۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کے کان صرف میرب کو سننا چاہیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ میرا لمس آپ کا جنون بن جائے گا، مگر میری بھی اپنے خدا سے دعا ہے کہ اس دن میں آپ کے پاس نہ رہوں۔ آپ بھی تڑپے میری محبت کے لیے، جس طرح میں تڑپ رہی ہوں آپ کی محبت کے لیے، اور میرے حصے میں آپ کی نفرت آ رہی ہے تو آپ کے حصے میں میری جدائی آنی چاہیے۔ میرب اتنے درد اور تیش سے الفاظ بول رہی تھی رومان شاہ کے جسم میں ایک جھرجھری سی اٹھے۔ اپنی بکواس بند کرو، تم رہی اتنی پیر بابا جو یوں بد دعائیں دے رہی ہو۔ پیر بابا نہیں ہوں مگر ایک انسان ضرور۔ میرا یقین ہے کہ میرا رب دعائیں اور بد دعائیں سنتا ہے۔ وہ روتے اپنی ہتھیلیوں کو رگڑ کر بے دردی سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اتنی جلدی دعاؤں اور بد دعاؤں پر اتر آئی ہو، تو میں تو بہت شاک
بہت عشق تھا نا رومان شاہ سے؟ کہاں گیا تمہارا عشق؟ لگتا ہے کہ بہت آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو گیا ہے۔ میرب کی حالت دیکھ کر رومان شاہ کا لہجہ تھوڑا نرم پڑ گیا۔ اب بھی عشق ہے مگر آپ کے کڑوے الفاظ مجھ سے سنے نہیں جاتے۔ وہ روتے ہوئے اٹھ کر اپنا دوپٹہ بیڈ سے کھینچتے ہوئے گلے میں ڈال کر روم سے باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مرنے جا رہی ہوں۔ بعد میں مر لینا، پہلے میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ اور سنو، زہر مت ڈال کر لانا۔ میرب کو چپ کر کے جاتے دیکھ کر اسے بلانے کے لیے رومان شاہ نے پیچھے سے آواز دی۔ آپ کی جان لینے سے پہلے میں خود نہ مر جاؤں۔ وہ دروازے سے نکلتی ہوئے اپنے جملوں سے اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکی تھی مگر اس کے ڈراتے ہوئے جملوں سے جو وہ بول کر گئی تھی، اور رومان شاہ کے سخت ایٹیٹیوڈ والے چہرے پر کچھ سیکنڈ کی مسکراہٹ آئی تھی۔ میرب کے جانے کے بعد رومان شاہ واش روم میں آ گیا اور اپنے ہاتھوں کو بیسن پر کھڑا ہو کر دھو رہا تھا۔ واش اس کے دلکش مردانہ ہاتھ سے خون بڑی روانی کے ساتھ پانی سے دھل کر بہہ رہا تھا۔ پورا بیسن لال رنگ میں نہایا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ دھو کر کمرے میں آ گیا۔ روم میں آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ پائیوڈین سے سارے زخم روئی کے ساتھ صاف کر کے ہاتھ پر بینڈیج لگایا۔ میرا رومان شاہ کے لیے کھانا گرم کر کے ڈش کے اندر رکھ رہی تھی اور ساتھ میں روتے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میرا جی کیا کر رہے ہو؟ رومان شاہ کی ماں کی کچن سے آتی ہوئی آوازیں سن کر کچن کی طرف آئی تھی۔ امی جان شاہ کے لیے کھانا گرم کروں؟ بیٹا تم رو رہی ہو؟ نہیں امی جان، میں کیوں رہوں گی؟ وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا رخ موڑ کر مائکرو ویو سے کھانا نکالنے لگی۔ رومان شاہ نے کچھ کہا؟ نہیں امی جان، کچھ نہیں، وہ آپ پریشان نہ ہو۔ جب بیٹی رو رہی ہو تو ماں پریشان نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رومان شاہ کی میرب کا رخ اپنی طرف موڑ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کری تھی۔ کیا کہا ہے رومان جی؟ رومان نے مجھے بتاؤ، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ امی جانوں نے کچھ نہیں کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تم بھی سکڑوں کے ساتھ کھانا کھا لینا اور ٹیبلٹ بھی کھا لینا۔ میں میرا کے ساتھ کھا لوں گی۔ جو وہ صرف اتنا ہی بول سکی۔ اس کے گلے میں آنسو اٹکے ہوئے تھے، وہ اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ ٹرے اٹھا کر جلدی سے رومان شاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رومان شاہ کی ماں کی تجربہ کار آنکھوں سے میرب اپنے آنسو چھپانے کے باوجود بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ رومان، کب تک تم اس لڑکی کو مہک کے بے وفائی کی سزا دیتے رہو گے؟ رومان شاہ کی ماں لمبی سانس کھینچتے ہوئے سوچ کر رہ گئی۔ میرب رومان کے لیے روم میں رکھی ہوئی ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ رومان شاہ سامنے صوفے پہ بیٹھ کر بظاہر اپنے فون پر کچھ دیکھ رہا تھا مگر اس کی نظر میرب پر تھی جو اپنے ہاتھوں سے بار بار اپنے آنسو صاف کر کے چھپا رہی تھی۔ کھانا لگ گیا ہے، کھا لیں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے روم سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ تاکہ کھانا کھاتے ہوئے میری منحوس شکل دیکھ کر آپ کا موڈ خراب نہ ہو۔ وہ دروازے کے ہینڈل پر اپنا ہاتھ رکھ کر باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ واپس آؤ۔ کیوں؟ مجھے تمہاری شکل دیکھ کر کھانا کھانا ہے، مگر آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ منہ سے زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں جب کہا ہے کہ واپس آؤ، اس کا مطلب واپس آؤ۔ رومان شاہ کی روبدار آواز روم میں گونجی تھی۔ رومان شاہ کی روبدار آواز کے بعد میرا مجبوری کے مارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی واپس پلٹ آئی تھی۔ وہاں نہیں، میرے پاس آ کر بیٹھ۔ رومان شاہ نے صوفے کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رومان شاہ کی روبدار آواز کے بعد اس کی روبدار نظروں کو دیکھ کر چپ چاپ دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کھاؤں گی تو لگ جائے گی، رومان شاہ خود نوالا توڑ کر اپنے منہ میں ڈالتا ہوا بولا۔ کیا فارسی میں بولا ہے کہ جو میں نے تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ میرب کو کھانا نہ کھاتے دیکھ کر رومان شاہ نے کھانا کھاتے ہوئے اپنی نظریں اٹھا کر میرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے تو اب میں زبردستی کیسے کھاؤں؟ کم سے کم کھانا کھانے میں تو میری خود کی مرضی رہنے دے۔ تو میں تمہاری مرضی سے سانس لینے دیتا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے؟ دیوالا بنا کر میرب کے منہ کے آگے کرتے ہوئے کہا، تو مت لینے دیا کرے سانس، میں نے تو کہا ہے کہ گلا دبا کر بند کر دے میری سانسیں ہمیشہ کے لیے۔ جب میری سانسیں بند کرنی ہوں گی، جب تمہاری سانسیں بند کرنی تو کس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور گلا دبا کر سانسیں بند کرنے کے علاوہ بھی مجھے بہت سارے طریقے آتے ہیں۔ جب موقع ملے گا تو پہلے ان طریقوں سے تمہاری سانسیں روک کر تمہاری جان نکالوں گا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ میرا گھبرا سے گئی۔ اب کھانا کھاؤ یا سارا کھانا میرے ہاتھ سے کھانے کا ارادہ ہے۔ رومان شاہ کے نوالا کھلانے کے بعد میرا پر طنز کر رہا تھا۔ خود کھا لوں گی میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دی ہے۔ رومان شاہ کے طنز پر میرا اپنی نظر جھکائے ہوئے غصے سے کہا تھا، چلو پھر اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے دکھاؤ۔ وہ میرب سے باتیں کرتے ہوئے ساتھ میں خود کھانا کھا رہا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔